बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, कहते हैं जिसे अक्सर नाकामी समझ लिया जाता है वो असल में कामयाबी का जीना होती है। जब मायूसी बढ़ने लगे तो उम्मीद की ऐसी किरण सामने आती है कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं होता। जब अल्लाह की रहमत शामिल हो जाए तो आग गुलजार बन जाया करती है और मुसीबतें उम्मीद का पैगाम। जेल की काल कोठड़ी से इमरान खान से मुतालिक ऐसी खबर आई कि उनके चाहने वालों की सारी मायूसी उसे सुनकर ख़त्म हो जाएगी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास जो प्लान लेकर गए थे उनमें से उन समेत 5-6 लोग थे। सलमान अकरम राजा थे, अली अमीन गंडापुर थे, साहबजादा हामिद रज़ा भी थे। तो खान साहब ने बैठते ही कहा कि पहले मेरी बात सुनो, मैंने बनी गाला नहीं जाना, मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मेरे साथ वाले लोग जो एक जुमला लिख के दे के बाहर चले जाते थे वो जेल में रहें, मैं डील करके बाहर बैठ जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। और ये जेल मेरे लिए तो अल्लाह की नेमत है। मेरे पास पहले वक्त नहीं होता था, कुरान पढ़ता था तो पहले एक तर्जमा मेरे पास था, अब मेरे पास कई तर्जमे और तफसीर हैं। मुझे अब सही याद नहीं है, 4-5 की तो उन्होंने बात की थी। इमरान खान ने कहा कि पहले नमाज जल्दी पढ़ता था, अब इत्मीनान से नमाज़ पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, अल्लाह से दुआएं करता हूँ, इसलिए ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है, मैं यही ठीक हूँ। ये जेल की काल कोठड़ी में पड़े इमरान खान। उनसे पता चलता है कि जब आप किसी मकसद के लिए जेल में हों तो मुश्किल आसानी और एजाज़ बन जाया करती है। बंदा सोचता है कि मेरा रब ये सब देख रहा है। इमरान खान ने जिस बहादुरी से नाज़रीन जेल काटी है, आज कोई माने या ना माने, इमरान खान से बात किए बग़ैर और उन्हें उनका हक़ वापस लौटाए बग़ैर काम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चलना होता तो 4 साल पहले चल चुका होता। अच्छा नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की कसूर में की जाने वाली मतनाज़ा तकरीर वाली जो बात है वो अभी माफ़ी के मराहल तक नहीं पहुंच रही। एक तरफ उनकी हमायत में लोग बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि फ़लाँ जुमला उनको नहीं बोलना चाहिए था। नून लीग की और जो दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत है वो पूरी क़ुव्वत के साथ मौलाना के बारे में अपनी ज़बानदानी के जौहर दिखा रही है। मौलाना के ख़िलाफ़ नैब के मुकदमात खोलने की भी बातें हो रही हैं। आज मौलाना के ख़िलाफ़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी तो बाकायदा आबदीदा हो गए। उनके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान भी मौलाना पर हल्के फुल्के अंदाज में संगबारी करते रहे। मगर हैरान कुन तौर पर नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है यानी शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ने अभी तक मौलाना के बयान के बारे में एक लफ्ज़ भी तनकीद का नहीं कहा। मौलाना को जवाब देने के लिए ख्वाजा आसिफ हनीफ अब्बासी और ओन चौधरी जैसे किरदारों को सामने लाया गया है। ख्वाजा आसिफ की मौलाना पर तनकीद की वजह तो खैर बिल्कुल समझ आती है। वाज़ेह है कि सियालकोटी ख्वाजा साहब जो हैं इन दोनों अपनी वजारत बचाने के लिए हाथों की बांधी हुई, हाथों की दी हुई दांतों से खोलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने 20 साल पुराने फ़ौज मुखालिफ बयानात की नित नई तशरीहात पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं। मगर ये तशरीह जो है वो हर बार उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह शामिल के ज़ुमरे में आ जाती है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से हैरान कुन सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब सोशल मीडिया पर इस हवाले से तबसरे सामने आए। उनके बाज़ जुमलों पर एतराज़ भी किया जा रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी बल्ले बल्ले भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इस वक्त मौलाना के हक़ में 4-5 किस्म के ट्रेंड्स जारी हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया ख्वाजा आसिफ और नून लीगी जो कायदीन हैं, जो ख़ास तौर पर जिनकी तरफ मैं इशारा कर, आला कायदीन जो खामोश हैं अभी तक, उनकी भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। अब पता नहीं, एक अहम सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मौलाना ने इस्टेब्लिशमेंट पर इतनी सख्त तनकीद क्यों की और अब ही क्यों की, जिसकी पादाश में उन्हें गुजरांवाला की सेशन कोर्ट ने 28 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। क्या मौलाना किसी असूल पर यह तनकीद कर रहे हैं या कुछ वसूल करने के लिए ये असूल अपना रहे हैं? इसका जवाब मौजूदा हालात जो हैं वो ख़ुद दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तानी सियासत का सबसे ज़ीरक किरदार कहा जाता है। वह हालात पर उनकी हमेशा बहुत गहरी नज़र होती है। मेरा अंदाज़ा है कि हुकूमत की हर शोबे में मुकम्मल नाकामी को देखते हुए इक़्तिदार के ऐवानों के करीब तर होने की वजह से कुछ इजाफी मालूमात के बायस मौलाना इस नतीजे पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं
کہ موجودہ سیٹ اپ کا مزید چلنا محال ہے، اس لیے مولانا نے بر وقت یہ بیانیہ بنا لیا۔ ہو سکتا ہے موجودہ سیٹ اپ کو مکمل طور پر ختم ہونے میں مزید چند ماہ لگ جائیں، مگر مولانا نے ایک دور اندیش سیاستدان کی طرح حالات کی پیش بینی کرتے ہوئے اپنا راستہ متعین کر لیا۔ مولانا کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر موجودہ سیٹ اپ ختم کر کے اگلے انتخابات کی جانب بڑھنے کا فیصلہ ہوا تو اب کی بار فارم 47 والا معاملہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر فارم 47 ہی دوبارہ بانٹے گئے تو الیکشن کرانے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے موجودہ سیٹ اپ مزید مشکلات کا شکار ہوگا، ویسے ہی مولانا کا لب و لہجہ جو ہے وہ مزید سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا ناظرین، موجودہ سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے تو وفاقی کابینہ میں تبدیلی اب زیادہ دور کی بات نہیں بتائی جا رہی۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ ابھی کچھ عرصہ اسی کابینہ کے ساتھ کام چلا لیا جائے اور تبدیلی کا عمل چند ماہ کے لیے روک دیا جائے، مگر اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کو بتا دیا گیا ہے کہ اگلے چند روز میں کابینہ میں تبدیلی کا اعلان ہر صورت کر دیا جائے۔ جن وزراء کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے ان سے اسی ہفتے کے اندر ہی پورٹ فولیوز واپس لے کر ان کی جگہ نئے نوجوان چہروں کا تقرر کیا جائے۔ کچھ وزراء کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پرلے درجے کے نااہل ہیں، کچھ پر کرپشن کے الزامات بھی ہیں، اس لیے اس بوجھ سے جلد از جلد جان چھڑائی جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نئی کابینہ میں عابد شیر علی، عفنان اللہ خان، رانا احسان افضل، نوشین افتخار کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ سینئر وزراء ابھی تک اپنی وزارت بچانے کے لیے سر توڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی وفاداریوں کا ازسر نو اظہار کر رہے ہیں، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی نااہلی کا بوجھ اس قدر زیادہ ہے کہ اسے مزید اٹھانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ ویسے اگر فیصلہ اہلیت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو پھر سب سے پہلی انگلی تو ہے خود وزیر اعظم کی نااہلی کی جانب اٹھتی ہے، جو ہر میدان میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، مگر بتایا جا رہا ہے کہ فی الحال موجودہ نظام کو ان کی ضرورت ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پس پردہ کوششیں رنگ لے آئی ہیں، وہ اپنی وزارت بچانے میں تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں، البتہ انہیں اطلاعات کی بجائے کوئی شاید اور وزارت دے دی جائے، کوئی غیر اہم وزارت دے دی جائے۔ اچھا ناظرین، آزاد کشمیر میں حالات جو ہیں تاحال کشیدہ ہیں۔ گزشتہ روز مختلف مقامات پر تصادم کی خبریں آئی ہیں۔ حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ مظاہرین میں موجود مسلح افراد کی فائرنگ سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ دوسری طرف مظاہرین نے آج مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ آزاد کشمیر کے معاملے میں ان کی بلاول بھٹو کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جس کے بعد مولانا نے ایکشن کمیٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ مظفر آباد کی جانب مارچ کی کال ابھی مزید چند روز کے لیے مؤخر کر دیں۔ مولانا نے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جس کے لیے انہیں مزید کچھ روز کا وقت دیا جائے۔ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر آزاد کشمیر کے انتخابات میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر مولانا کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان بن اسی طرح جاری رہی، پیپلز پارٹی تو ہر صورت مولانا سے پھر راہیں جدا کر لے گی۔ اگر یہ اتحاد برقرار رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مولانا نے چیزیں پھر مینج کر لی ہیں۔ دوسری طرف بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں گزشتہ ایک ماہ کے واقعات پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی تجویز دی ہے۔ کوئی بتائے بلاول بھٹو کو کہ آزاد کشمیر میں ان کی اپنی جماعت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس لیے وہ کمیشن بنانے کا مطالبہ نہ کریں، اپنے وزیر اعظم سے کہیں کہ وہ کمیشن کے قیام کا اعلان کریں، نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ اپنی حکومت سے۔ اور ناظرین، آخر میں کچھ بات ہو جائے پاکستان میں امیر اور غریب میں بڑھتے ہوئے فرق پر۔ پاکستان میں ناظرین ایک طرف غربت میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک مخصوص طبقہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، بلکہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ یقین جانیے امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہر وقت غربت کا یہ آپ اکثر دن میں جملہ سنتے ہوں گے ناظرین کہ کہاں ہے پاکستان میں غربت؟ کون کہتا ہے جی پاکستان میں غربت ہے؟ دیکھیں شام ہوتے ہی جو مہنگے ریسٹورنٹس اور کافی شاپس میں بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی، کون کہتا ہے غربت ہے؟ پھر کہتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے برانڈز جو ہیں پاکستان میں آؤٹ لیٹس کھول رہے ہیں۔ فرینچ لگژری فیشن برانڈ وائی ایس ایل کی ویب سائٹ دیکھیں تو اس پر سب سے جو سستی لپسٹک ہے وہ $43 یعنی 12,000 روپے کی ہے، اور سب سے مہنگی لپسٹک کی قیمت جو ہے وہ $4800 یعنی 14 لاکھ روپے کی ہے۔ اب پچھلے ہفتے اسی وائی ایس ایل نے دھوم دھام سے لاہور میں اپنے سٹور کا افتتاح کیا، مگر پاکستان میں $40 کی لپسٹک اور $400 کا پرفیوم، ناظرین سوچنے کی بات ہے خرید کون رہا ہے؟
ایک تحقیق کے مطابق انٹرنیشنل برانڈز صرف ان مارکیٹس میں آتے ہیں جہاں انہیں سیلز کی امید ہو، مگر اس کی آمد سے ہمیں ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں روز بروز بڑھتی ہوئی عدم مساوات، اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں اس حوالے سے؟ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی جو لیبر فورس ہے تقریباً 10 کروڑ 70 لاکھ افراد پر مشتمل کام کرنے والے لوگ، ان میں صرف 1.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو مہینے کے $300 یعنی 84,000 روپیہ ماہانہ سے زیادہ کماتے ہیں۔ اب ان افراد کے لیے $43 کی لپسٹک لینا ان کی ماہانہ انکم کا 15% بنتا ہے، یعنی 94 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو $400 سے زیادہ کماتے ہیں اور 58 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو $500 سے زیادہ کماتے ہیں۔ صرف 14 لاکھ افراد مہینے کا $1,000 سے زیادہ کما رہے ہیں اور سال کے $20,000 کمانے والے لوگ جو ہیں وہ صرف 4 لاکھ ہیں۔ ناظرین، یہ عالمی برانڈز 25 کروڑ کے لیے نہیں، صرف ان 4 لاکھ لوگوں کی وجہ سے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ امیر سے امیر تر ہوتا ہوا جو طبقہ ہے، جس کے نیچے یہ جو مہنگے اسکول ہیں، مہنگے پیٹرول کی خریداری ہے، کرایوں کے نیچے دبرا ایک طرف کا طبقہ ہے، دوسری طرف پاکستان کی جو آٹو موبائل مارکیٹ کو آپ دیکھ لیں، 2019 سے لے کر اب تک 80 لاکھ روپے اور اس سے زیادہ کی گاڑیوں کی بے شمار آپشنز آئی ہیں، سڑکوں پر SUVs، الیکٹرک وہیکل سب نظر آتی ہیں، مگر 40 لاکھ سے کم کی کیٹیگری میں میرا خیال ہے کہ 2-3 سے زیادہ گاڑیاں نہیں ملیں گی۔ اسی طرح بڑے شہروں میں مہنگی کافی شاپس کو دیکھ لیں، ایک اندازے کے مطابق صرف لاہور میں 100 سے 140 مہنگی کافی شاپس ہیں جہاں ایک کافی کے کپ کی قیمت جو ہے وہ 800 سے 1600 روپے کے درمیان ہے۔ کراچی میں دکانیں اس سے بھی ڈبل ہیں۔ یہ کافی شاپس ملک کے عام آدمی کے لیے نہیں، وہ تو بیچارہ ان کے سامنے سے گزر بھی نہیں سکتا، یہ ٹاپ 1% کو کیٹر کرتی ہیں۔ فیشن کے یہ مہنگے برانڈز، گاڑیوں کے یہ نت نئے ماڈلز اور مہنگے ریسٹورنٹس کی چین، یہ اندازہ نہ لگائیں ان سے کہ جو عام پاکستانی کا معیار زندگی ہے وہ بلند ہو رہا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ملک میں موجودہ اشرافیہ جس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 لاکھ ہے، وہ تو امیر سے امیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اور دوسرا طبقہ ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے، یہ پاکستان کا المیہ ہے۔ ناظرین، آخر میں اسد رضا سحر کے 2 اشعار: آب رواں کی ساری روانی کی موت ہے، آب رواں کی ساری روانی کی موت ہے، پیاسے اگر نہ ہوں تو یہ پانی کی موت ہے، کردار چل رہے ہیں سبھی آپ کے سبب، کردار چل رہے ہیں سبھی آپ کے سبب، گر آپ چل دیے تو کہانی کی موت ہے، گر آپ چل دیے تو کہانی کی موت ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔